खसूस जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उनमें इस्तराब पाया जाता है और वो असेंबलियों को तहलील करने के इस तजवीज़ के हक में नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है वो मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और सबका मौक़िफ़ एक ही है कि पंजाब असेंबली को अपनी जो आइनी मुद्दत है वो मुकम्मल करनी चाहिए। इससे पहले भी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की जमात ने और हमने 2008 की ट्रांजिशन हो या 2013 की ट्रांजिशन हो वफाक में, उसको बड़ी खुश असलूबी के साथ और आइन और कानून की मंशा के मुताबिक उसको मुकम्मल किया। और आइंदा भी हम ये चाहते हैं कि अवामी मैंडेट पे कोई डाका ना डाला जाए, अवामी मैंडेट का एहतराम हो और आइन की जो मंशा है उसके मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। अब जो ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं इस हवाले से आज मज़ीद भी मशावरत होगी और बहुत जल्द लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। मगर मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि जो दीगर कानूनी ऑप्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू शामिल है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर के इलेक्शन से मुतल्लिक केस है, 18 मेंबर्स की सस्पेंशन, वैसे तो कानून के मुताबिक किसी भी मेंबर को एतमाद का वोट या अदम एतमाद का वोट उसमें वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना सस्पेंड किया जा सकता है, हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद हैं। मगर फिर भी हमारा ये शिकवा ज़रूर है कि हमारे केसेस को टाइमली फिक्स नहीं किया जाता और लाहौर हाई कोर्ट में जो स्पीकर वाला केस है पिछले कई माह से इल्तवा का शिकार है कि उसको फिक्स नहीं किया जा रहा। तो हमने आज आपस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज़ करने का भी आज फैसला हुआ है और मज़ीद मशावरत के बाद तमाम इत्तेहादी पार्टियां आपस में मिल के अगले लाहे अमल का एक आधे रोज़ में ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। शाह जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं मशकूर हूँ PMLN की क़यादत का कि उन्होंने ये मशावरती अमल जो है उसको वसी किया और अपने इत्तेहादियों को भी उसमें एतमाद में लिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मियाँ हमज़ा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर पंजाब, उन्होंने इस बात का खैर मकदम किया जो आसिफ अली जरदारी साहब का विजन हमेशा से रहा है कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, इदारों को मजबूत होना चाहिए। और आज एक ऐसे वक्त से हम गुजर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो कह रही है कि आप हुकूमत करो, हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। और आज ये एक वाज़ेह तफरीक सामने आई है। हुकूमत, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती कौन चाहता है और इसको कमज़ोर कौन करना चाहता है, ये आज दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सामने आए हैं और ये वाज़ेह हो गया है कि जो चोर दरवाजे से आते हैं वो हमेशा उसी रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल शाना बशाना होगी। हमने हमेशा ये बात कही है कि हमने ये जिम्मेदारियां जो ली थी ये मुल्क के लिए, कौम के लिए ली थी और ये हमारी कोई पावर शेयरिंग नहीं थी, ये बर्डन शेयरिंग थी जो हम दोनों कर रहे थे इस मुल्क को बचाने के लिए, इस कौम को बचाने के लिए, इन इदारों को बचाने के लिए। आज हमारे सर पे जो बैगेज है वो पिछली हुकूमत का किया धरा है, जो 4 साल की उनकी कारकर्दगी थी जिस पे आज भी वो बात नहीं करते।
جس کو آج بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے اور نان ایشوز کے سہارے کبھی سائفر لہرا کر، کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر قوم کو، کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر کے وہ ٹائم لے رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہماری جو ٹرانزیکشن آف پاور تھی، اگر وہ آپ دیکھیں 2008 اور 2013 کی، تو انتہائی سموتھلی وہ سارا کچھ ہوا. ہمارے مختلف نظریات ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کو اور جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کیے اور اس کا نقصان بھی اٹھایا، خمیازہ بھی بھگتا. اور آج پھر ہم اس بات کا تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اس قوم کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ مشاورتی عمل بھی جاری رہے گا اور ہمارا اتحاد بھی جاری رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں ہم اس کے لائحہ عمل کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو قبل از وقت ہوں گی آپ سے شیئر کرنا، لیکن انشاءاللہ ٹائملی ہم آپ ساروں کو اس میں آگاہ رکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو صاحب کے پاس اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اس میں شاید کچھ ادارے بھی مداخلت نہیں کر سکتے اور گورنر صاحب بھی اس کے اندر شاید بااختیار نہیں ہیں. تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا واحد آپشن عدالت ہی ہے؟ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں جس کی آئین، قانون، دین سارے اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا جاتا ہے. روایات ہے برطانیہ کی، کوئی ایسا ریٹن آئین بھی نہیں ہے، روایات ہے. ملکہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے. وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھا بہتر عمل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرے. ہم نے کافی نقصان اٹھائے ہیں. کتنی حکومتیں جو ہیں ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو ٹائم سے پہلے فارغ کیا گیا. اگر یہی روایت ہم نے جاری رکھی تو پھر ہماری وہ ساری قربانیاں رائے گاں جائیں گی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی صورتحال یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر لی گئی ہے اور آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں چودھری پرویز کے خلاف. دیکھیے، بات یہ ہے، تیاری ہر طرح کی رکھنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو قانونی آپشن زیر غور آئے ہیں، obviously جب ہم ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ قانونی آپشن موجود ہیں تو اس کی تیاری بیک اینڈ پہ بالکل موجود ہے، اور جب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اعلان کر دیا جائے گا. مگر کوئی بھی ایسی بات میں قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے سیاسی پروسیس کے لیے وہ نقصان دہ ہو، مگر ہماری ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے. دونوں سے سوال ہے کہ پارٹی کی حکومت ہے، اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے قانون ترمیم کی جمہوریت کے لیے، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سے یہ اختیار واپس لینے جا رہی ہے؟ قانون ترمیم سے یہ ناپسندیدہ ایکٹ نکالنے جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا؟ میرے خیال میں آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے. میں نے آپ کو میری عرض سن لینا. یہ چیزیں آئین میں موجود ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے برطانیہ کے اندر کہ ملکہ اسمبلیاں توڑ سکتی ہے لیکن وہ نہیں توڑتی. ایک منٹ، نہیں، بوجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، قانون ہے. جب اگر کوئی ایسے حالات ہوں جن میری سن لینا، آئین میں ہے، اگر اس میں کوئی ایسے حالات ملک میں، صوبے میں کوئی ایسے حالات ہوں کہ اس آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو یقیناً کریں. آج کون سے ایسے حالات یہاں پر موجود ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہی ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری لے، اسے ٹھیک کرے. آج اگر اکانومی برے حالات میں ہے تو حکومت ذمہ داری لے. فیڈرل میں ہم نے لی ہے نا، ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم نہیں کرنا ہے نا، یہ آپ نے تو نہیں کرنا، ہماری ذمہ داری ہے. سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جواب ہم نے دینا ہے نا. تو اگر ہم جواب سے بھاگ جائیں
تو وہ تو مناسب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں ہے. جی موین صاحب. یہ مجھے بتائیں کہ آپ آئی تھی جب آپ کی حکومت فیڈرل نے آپ نے اپنے ساتھ کیا تھا, نہ بجلی کم ہوئی, نہ گیس کم ہوئی, نہ پیٹرول کم ہوا, اور لوگ زیادہ مصیبت کا شکار ہو گئے. اور ابھی ایک ہاکزم اگر رہے گا اس ملک میں تو اس سے زیادہ مالی نقصانات ہو گئے, لوگوں پر بہت زیادہ پڑے گا. تو اچھا نہیں ہے کہ جلدی اگر 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے تو اس سے کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ ملبہ ہمارا گرایا ہوا نہیں تھا جو ہم نے آ کے اٹھایا ہے. ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 4% پہ, شرح نمو کو چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ. عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے, عثمان بزدار کو یہاں وزیر اعلیٰ لگا کے, اسد عمر پوسٹر بوائے کو فائنانس منسٹر لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں, یہ تو جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم ملک کو دی, جنہوں نے موٹر ویز دیے, جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے. آپ ہمارے لگائے ہوئے منصوبے آج مائنس کر دیں, ایک موٹر وے بتا دیں عمران خان نے بنائی ہو, ایک مجھے بجلی کا منصوبہ بتا دیں اس نے لگایا ہو, ایک ایسا اقدام بتا دیں کہ جو اس ملک کی بھلائی کے لیے لیا ہو. جواب نفی میں آئے گا. آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کر دو, آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تھے, یہ گئے تھے. فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کب نکلا؟ ہمارے دور میں نکلا, الحمدللہ. پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کا اگریمنٹ کب ہوا؟ ہمارے دور میں ہوا. تو بات یہ ہے کہ ملبہ اس کا گرایا ہوا ہے, مگر بہتری آ رہی ہے. آگے ہماری سکوک پیمنٹس ہیں, انشاءاللہ وہ کریں گے. اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے فلاں ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے تھے. شوکت ترین صاحب نے جو سازش کھڑی تھی جس میں تیمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کچھ حد تک شامل تھے, تو یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے ہو چکی, آگے وزیر اعظم جو ہے وہ اور وزیر خارجہ بھی جو بین الاقوامی دورے ہیں, ابھی پاکستان کے فلڈ کے مسئلے کو یو این میں COP 27 میں جس طرح اٹھایا گیا ہے, ادھر کسی کو خدشہ نہیں تھا کہ اپنی اپنی کڑیاں لا کے جیباں چھپا لو, وہ کڑی چور آ رہا ہے, یہ تو کسی کو خدشہ نہیں تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے سربراہ آ رہے ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی بات کرنے آ رہے ہیں, فلڈ کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ کی ہو. یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی سربراہ آتا تھا کسی ملک سے, ایک تو اس کے تحفے چوری کر لیے جاتے تھے, اور پھر بے ہنگم اور فضول گفتگو بھی کی گئی ہے ماضی میں. تو یہ پاکستان کی عزت ہے کہ مچور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے, اور معیشت کے حالات بھی بہتر ہوں گے, اور الیکشنز ٹائم پہ ہونا آئین کی بھی یہ منشا. اور پنجاب کی بھی آپ کو بات بتا دوں, کیا وزیر اعلیٰ آئینی اور قانونی طور پہ یہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ کیا ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کی, کیا اس کی میجورٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ اس کا جواب ہے نا. تو وزیر اعلیٰ کے پاس مورلی, جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی, یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے جب تک وہ اس ہاؤس کا جو ایک اوور آل تھنکنگ ہے, اس ہاؤس کی جو منشا ہے, اس ہاؤس کی جو سینس ہے, اس کو نہیں جانچ لیتا کہ وہ پورا ہاؤس اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں.